बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुश आमदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी अबतरी, दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है और इन सब से निमटने के लिए एक सियासी इस्तेहकाम, एक नज़्म व ज़ब्त, इस सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब हम अमली तौर पर देखते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आती है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जो कुछ लाहौर में हुआ, उससे पहले जो ज़मान पार्क में सिचुएशन रही, फिर मामला अदालतों में चला गया, फिर इमरान खान साहब ने कहा कि वो 18 को पेश हो जाएंगे, फिर 18 को आए तो सही लेकिन एक हजूम के साथ आए, और फिर हमने देखा कि जो अदालती कार्रवाई थी वो बग़ैर समाअत के मुलतवी हो गई, और फिर जो समाअत थी 30 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वारंट, अरेस्ट वारंट जो थे वो भी मनसूख कर दिए गए। और फिर हमने जैसे ही इमरान खान साहब यहाँ आते हैं तो फिर जो लाहौर में सिचुएशन जो रही, ज़मान पार्क के बाहर रही, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, उनके दरवाजे को, घर के दरवाजे को तोड़ दिया गया, फिर अंदर जब पुलिस दाखिल हुई तशद्दुद, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें भी हमने देखा कि उनको, पुलिस वालों को मिली, 16 राइफलों समेत दीगर अशिया भी मिली। और फिर जो जैसे इस्लामाबाद के यहाँ पर पहुँचे तो फिर पुलिस ने उनको रोक लिया, फिर वो अंदर भी नहीं जा सके। फिर इस्लामाबाद में जो सिचुएशन रही, गाड़ियों को आग लगा दी गई, मोटरसाइकिल, फिर उसके बाद तशद्दुद, फिर आंसू गैस, शेलिंग, ये सब ये तमाम सूरत हाल हमने देखी, और सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर टीवी चैनल्स के ज़रिए, सिर्फ हमने नहीं, पूरे पाकिस्तान ने नहीं बल्कि हमारी जो आलमी बरादरी है वो भी ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और समाजी टूट फूट का जो अमल है वो भी इस सब को देखती रही है। अब बात ये है ऐसे में कि क्या तासुर मिल रहा है, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ को क्या तासुर जा रहा है। अब बहुत से सवाल जो है वो अब इस वक्त जन्म ले रहे हैं, और आज की जो सूरत हाल है, आज निगरान वज़ीर आला जो है उन्होंने JIT बनाने का बाकायदा कह दिया है, और फिर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि PTI को उन्होंने कहा कि कलअदम करार देने का भी, उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई भी होगी और इंदिया भी दे दिया इस हवाले से। और फिर ज़मान पार्क में दोबारा से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की भी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ जो तोशाखाना केस में नैब ने भी अब बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को कल तलब कर लिया, इससे पहले जो है वो उनको 9 मार्च को तलब किया गया था। अब ये जो सारी सूरत हाल है, ये जो सियासी माहौल है, इन सब से कैसे निकलना है, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आज का हमारा बुनियादी सवाल भी कुछ इस तरह ही होगा कि क्या PTI के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अपने मेहमानों का पहले तारुफ करवाती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद होंगे आज जी असद महमूद साहब मौजूद होंगे, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। सजाद तरीन साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। बतूल राजपूत साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगी। और आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे, आप लॉ एक्सपर्ट भी हैं। तरीन साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, ये जो सारी सूरत हाल आपने गुज़श्ता दिनों देखी है, इससे इस्लामाबाद पुलिस को, हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल इस्लामाबाद में हुई है वो अलहदा है, जो ज़मान पार्क में हुई है वो अलहदा है। इसमें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि पूरी की पूरी रियासत जो है वो हाथ जोड़ के जनाब इमरान खान साहब के सामने खड़ी हुई है, और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे रियासत बेबस है। जो इमरान खान साहब कहते हैं, जो इमरान खान साहब चाहते हैं, रियासत वो करने पर मजबूर है। और ये अमल अगर आगे बढ़ता रहा तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना कोई आइन रहेगा, ना कोई कानून रहेगा, और फिर रियासत के लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे लगा है कि जैसे एक हाथ जोड़ के रियासत जो है वो घुटने जोड़ के जनाब उनके सामने हाथ बांध के खड़ी हुई है कि जी आप बताएं कि क्या होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक नहीं, कुछ 3-4 वज़ीर आज़म हैं जिनको अदालतों ने निकाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल दिया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 हुकूमतें जो हैं वो चली गईं, उसका अदालतों ने उनको बहाल नहीं किया। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अब अदालत ने उनको सज़ा दे देगी, वो अदालत से चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी ने अदालत में आके इस तरह किया हो। कौम परस्त लीडरों में जनाब खान वली खान, अताउल्लाह महंगल, खैर बख्श मरी, गौस बजिंजो और बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम लेने शुरू करूँ तो शायद हमारा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। सब लोग अदालतों में पेश हुए, पाकिस्तान का जो कानून था, पाकिस्तान का जो आइन था उसके सामने पेश हुए, उन्होंने अपने आप को अदालतों के सामने सिलेंडर किया। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल एक खौफ क्या नजर आता है? तरीन साहब, आपको खौफ क्या नजर आता है? इमरान खान को किस चीज़ का खौफ है? सिर्फ सिक्योरिटी का खौफ है या फिर वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं? क्या खौफ नजर आता है आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना, ये एक आड़ ले रहे हैं कि जी मुझे सिक्योरिटी ख़तरात हैं, मुझे जो है जी कुछ और ख़तरात भी वो बता रहे हैं। लेकिन असल में सूरत हाल ये है कि वो कोर्ट के दरवाजे तक आ गए हैं तो कमरे अदालत में क्यों नहीं गए? वो कमरे अदालत में जाएं, जाके देखें। अगर
اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ توشہ خانہ کیس یا باقی جو کیس ہیں جن کی وہ عدالتوں میں بھی انہوں نے کہا جی اب سنچری ہونے والی ہے 4-6 کیس اور ہو جائیں گے، تو وہ عدالت میں جا کے ثابت کر دیں کہ جناب یہ جھوٹے کیس ہیں. عدالت جو ہے پاکستان کی عدالتیں تو آزاد ہیں نا، تو وہ کلیئر ہو جائیں گے. یہ اس طرح کا جو عدالتوں میں جانے کی بجائے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی خوف زدہ ہیں کہ کہیں ان کو کسی کیس میں کوئی سزا نہ ہو جائے، وہ جیل نہ چلے جائیں. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس کے وہ مطلب اگر کوئی کہیں بھی کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے ان کے خلاف، تو پھر جیل جانے سے وہ اس طرح لوگ نہیں ان کو روک سکیں گے، ہجوم نہیں روک سکیں گے. اور یہ اگر ہجوم کی ایک جو رسم چل پڑی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں تو ایسے گروپ، ایسے جتھے موجود ہیں جن کے پاس مسلح افراد بھی ہیں. پھر یہ آپ کون سی روایت قائم کر رہے ہیں؟ پھر پاکستان کا آئین کہاں جائے گا، ریاستی ادارے کہاں جائیں گے؟ اور یہ تو اس طرح پھر ملک نہیں چلا کرتے، اس سے پھر بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب، جیسے ترین صاحب نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے پھر آئین اور قانون نہیں رہے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح گھر پر چھاپا مارنا، پھر توڑ پھوڑ کرنا، پھر 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرنا، آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں حیران ہوں ہمارے دوست جو ہیں کس طرح گفتگو کر رہے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے ذرا برابر اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہیں سزا ہو یا نہ ہو، لیکن میں آئین پاکستان کا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا میں بہت زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس طرح گفتگو ہوتی ہے. یہ آئین پاکستان ہے کہ پاکستان کے اندر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے. سب سے پہلے وہاں جب انہوں نے ریلی دی، اس سے پہلی بات یہ کہ الیکشن کے معاملے میں جہاں سے آئین پابند کرتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، ساری کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ الیکشن نہ ہو. اور کبھی ایسے یہ اس کے باوجود جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، وہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، وہ آئین کی بات کرتے ہیں کہ جناب آئین کا تحفظ ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کی سب سے بڑی خراب ورزی یہ ہے کہ جب آپ الیکشن 90 ڈیز کے اندر نہیں کروانا چاہتے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے آپ کی ہر بات مانی. جب آپ نے کہا وہاں سے ریلی ختم کر دی، پیچھے چلا گیا، جہاں جہاں روکا وہ رک گیا. اب آپ نے جب انتخاب کا اعلان کر دیا 30 اپریل ڈیٹ دے دی، تو اس کے بعد اس نے ریلی نکالی. اس ریلی میں کیا ان کی طرف سے ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا. آپ نے لوگوں کو مار کے وہ حشر کیا. 25 مئی کو بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ یہ حشر کیا. لوگ تنگ آمد جنگ آمد کی بات ہے کہ جب لوگوں کو یعنی ایک نہتے شخص کو آپ نے پکڑ کے جو ایب نارمل تھا اس کو آپ نے مار کے 26 نشان اس کے جسم پر رہے اور اس کو آپ نے قتل کر دیا، کسٹوڈین کلنگ. اس کے علاوہ جب بھی آپ نے کسی کو گرفتار کیا، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص ریاست کی آ جاتا ہے اس میں حراست میں، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. یہاں ریاست کی حراست میں آنے کے بعد لوگوں کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے اور بے پناہ تشدد کیا جاتا ہے. اور پھر وہ شخص جس کے خلاف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈرتا ہے عدالتوں سے، وہ کون سی عدالت سے ڈرا ہے؟ ہر جگہ گیا ہے. لیکن آپ اسے اس حد تک ہاتھ باندھ کے چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کام کر رہا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ بالکل بیٹھا ہوا ان کی کاروائی جو خود مسلم لیگ براہ راست شاید نون اس طرح نہ کر سکتی جس طرح وہ ان کے احکامات کو بجا لانے کے لیے یعنی کیا کیا نہیں ہو رہا. مجھے یہ پتا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر پر دعویٰ بولتے ہیں اور جہاں کے نہتے لوگوں کو پکڑ کے اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد ہے، خان سامہ دہشت گرد ہے، گھر کا سویپر دہشت گرد ہے، گھر کی خواتین دہشت گرد ہے. یعنی یہ مطلب کوئی تو آپ ہاتھ رہنے دیں. اس سے جو بھی کہہ رہا ہے میرا دوست ان کی بات اپنے طور پر ہوگی جو بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ریاست پاکستان کو شدید خطرات خود حکومت وقت کی طرف سے ہیں کہ اس طرح کی پرووکیشن جو ہے حکومت وقت نہیں کرتی. جس طرح کی لینگویج وزیر داخلہ استعمال کر رہا ہے یعنی اور دوسروں کو کہتا ہے کہ جی وہ گالی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور خود گالی کے علاوہ گفتگو نہیں کر رہے. اور پھر یہ کہ کیا انہیں کس نے حق دیا ہے کہ کبھی سیاسی جماعتوں کے بارے میں بھی انہوں نے کبھی کہا گیا کہ جی انہیں آپ کا نظر قرار دے دیں؟ یعنی اس لیے کہ آپ کو اکیلے میدان دے دیا جائے اور باقی سب جو ہے انہیں بے بس کر دیا جائے اور آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو میدان میں.
اگر پاکستان میں سیاست چلانی ہے, سیاست کرنی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, ہر ایک کو بریدنگ سپیس دو, الیکشن وقت پہ کرواؤ, اور جہاں تک عدالت میں پیش ہونے کا معاملہ ہے اور لوگوں کے آنے کا معاملہ ہے, یہ جتھوں کی بات نہیں ہے. سر اب جی آئی ٹی بنانے کا بھی کہہ دیا ہے نا, جی آئی ٹی بنانے کا بھی کہہ دیا ہے, کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کرے گی؟ غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ہوں گی؟ پہلے جی آئی ٹی جو بنی تھی عمران خان پر حملے والی, اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, یعنی جو شخص تحقیق کر رہا تھا اس کی غیر جانبدارانہ اس کو فوری ہٹا کے پرے مارا. یہ کام تھا اس کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرے. معاملات خراب ہونے میں اب کوئی کسر رہ نہیں گئی. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ وہ بڑا مشہور یعنی فارمولہ ہے کہ جو ٹیرر بریڈز ٹیرر اور ٹارچر بریڈ ٹارچر. جب آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, لوگوں کو نہتے, لوگوں کو مارتے ہیں, شیلنگ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں میں نے خود منظر یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے, کیا ضرورت تھی اگر عمران خان عدالت میں پیشی بھگتنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ یعنی اس کے پہلے شیلنگ شروع کر دیتے ہیں, ٹی وی پہ پابندی لگا دیتے ہیں, کیوں سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسد محمود صاحب, مجھے آپ کہیے گا, حکومت گرفتار بھی کرنا چاہ رہی ہے یا پھر نہیں کرنا چاہتی, یا صرف ایک بیانیہ ہی لے کر چلنا چاہتی ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہونا چاہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا ملک جس کو کہتے ہیں عقل دنگ رہ گئی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا طرفہ تماشا, کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. حقیقت میں آپ کو بتاؤں, پچھلے 11 مہینے سے جو چل رہا ہے, ٹھیک ہے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جی حکومت آئی ہے, ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا کہ جی آپ نے اس کے اندر ایک ترمیم لے کر آئے جی کہ حکومت پہ جو چل رہی تھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا, آپ نے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کیا, حکومت چینج ہو گئی, پی ڈی ایم آ گئی. بٹ انفارچونیٹلی اب سارے پاکستان کو یہ پتہ چل گیا کہ پی ڈی ایم آ گئی ہے ایک چور دروازے سے, پچھلے دروازے سے, اور جو اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی چیز تھی تو وہ نہیں تھی. اچھا, پھر پچھلے 11 مہینے سے میں بالکل سیکنڈ عارف چودھری صاحب, انفارچونیٹلی اگر پی ڈی ایم کو یا شہباز شریف کو یا زرداری صاحب کو جس طریقے سے پاکستان کا مفادات کو دیکھنا تھا, لوگوں کے مفادات کو دیکھنا تھا, پاکستان کی اکانومی کو دیکھنے کی ضرورت تھی, انفارچونیٹلی یہ اس کا کوئی ان کا وہ مقصد نہیں تھا, یہ کسی طرح کی پلاننگ کے ساتھ نہیں آئے تھے. دیر واز اونلی ون پرپز, ان کے اوپر جو مقدمے تھے ان کو وہ کلیئر کرنا چاہتے تھے. عوام کا کسی طرح کا کوئی مفاد ان کے اقتدار کے ساتھ ایکچولی وابستہ نہیں تھا. نو اگلی طرف چلتے ہیں, اگر آپ عمران خان کی آپ بات کرتے ہیں, اب ہوا کیا, ٹھیک ہے جی میں یہ کہتا ہوں کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اور نیچرلی وہ بڑا سخت ایک لحاظ سے ہوتا ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ اس ہمارے ملک کے اندر, اسپیشلی اسلام آباد کے اندر اور پھر پنجاب کے اندر, جس برے طریقے سے اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشن لائک آپ آئی ڈی کی بات کرتے ہیں, ایف آئی اے کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پولیس کی بات کرتے ہیں, اور ان کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, ان کے آفیسرز کو, ان کے جو جوان ہیں, مطلب آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی اپنی پولیس اور آپ کی اپنی رینجرز انوالو ہو کے اس طریقے سے لوگوں کے اوپر تشدد کرے گی. سرٹنلی اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کو نا آپ فیل ہوتا ہے جی کہ اس کو تاؤ دلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں ایکشن کے بعد ہی ری ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, اس پر میں بطول کا پوائنٹ بھی جانوں گی, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے جو ساری سچویشن رہی گزشتہ دنوں. بطول میں آپ کا پوائنٹ جاننا چاہوں گی, آپ اس کو کیسے اس کا انالیسس کریں گی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اس ساری صورتحال کا فائدہ الٹیمیٹلی عمران خان کو ہی ہو رہا ہے, جس طرح حکومت جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. جی لگتا تو یہی ہے, یہ پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آج جنرل باجوہ کا ایک پلیٹ فارم سے شیئر کیا گیا, اگر آپ وہ انٹرویو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں چیزیں کتنی فلوئڈ ہیں اور ریلائبل نہیں ہیں, اور ہم جن چیزوں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان میں کتنی موبلٹی ہے. انٹرویو کے مطابق جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ عمران خان بہت بڑے جھوٹے ہیں, ان کے بارے میں کہا ہے اور ایک جنرل کے بارے میں کہا ہے
میرے لیے زیادہ اہم یہ بات عمران خان ان سارے کلیمز کو ڈکلائن کرتے ہیں جو ان کے بارے میں کہے عمران خان نے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہماری طرح سے موو کرتی ہے کتنے وقت ہوتی ہیں جمہوریت کام میں ہونا نہیں چاہیے. سامان پارک میں وہ ویکینڈ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے اور جو پنجاب کی نگراں گورنمنٹ ایک پیج کہ اب عمران خان جو نواز کے ساتھ ہوا اگر کیا گیا تو یہ نہیں ہوتا. عمران خان کی ایک طرح سے یہ بالکل آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. اور بطول آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن ہے, آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گی. عارف چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اب آگے بھی یہی انٹرپریٹ کیا جائے, اب 30 تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے, 30 کو دوبارہ ہوگی, ویسے ہی سب کچھ ہوگا, وہی ٹیلی کاسٹ ریپیٹ ہوگا, عمران خان صاحب آئیں گے, جتھے آئیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جس کام پہ تلی ہوئی ہے نا پی ڈی ایم حکومت, وہ تو بالکل الیکشن سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو تشدد جس انداز میں کیا جا رہا ہے نا, جی آپ خود اس کی بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھیں گے بڑے غیر جانبدارانہ طریقے سے, میں تو اس معاملے میں غیر جانبدار ہوں اس لیے کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں, میں تو اسے بالکل جب دیکھتا ہوں تو ایک پاکستانی کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں اور ایک قانون کے طالب علم کے حوالے سے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. میں اس دن بڑا ہی پریشان تھا جس دن یہ عمران خان کل آئے ہیں, تو اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. یعنی حاضری کے لیے اگر وہ آ رہے ہیں تو آپ نے فوری طور پر ٹی وی چینلز کے اوپر پابندی لگا دی کہ جی وہ دکھا نہیں سکیں گے, اور پھر یہ کہ ہر طرف آپ نے ایسی فورسز بٹھا دی اور ایسے یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی پتہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کیا ہونے والا ہے. اور پھر یعنی بلا وجہ غیر ضروری طور پر آپ نے اشتعال پھیلایا اور ہر ایک شخص نے دیکھا کہ بھئی ہر جگہ قافلے کو روک لیا گیا, جب لوگ نہیں بھی تھے ساتھ پھر بھی روک لیا گیا. آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک شخص کو اکیلا کر کے مارنا چاہتے ہیں یا اس کو اس انداز میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ لوگ تو آئیں گے. یہ لوگ جو ہیں, یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا جی کل کو کوئی بھی جتھے لے کے آ سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک پوری ہسٹری ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سارے اس واردات سے باقاعدہ مشتعل ہو رہے ہیں, اور جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں دن رات وہ چیزیں سامنے ٹی وی پہ نظر آ رہی ہیں, اور بلکہ ٹی وی پہ پابندی ہے اور دوسرے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سب کچھ کہ کس کو مارا جا رہا ہے, کس کو اٹھایا جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کا ایک لازمی نتیجہ لوگوں کے اندر ریئیکشن ہے. اور اگر یہ سمجھے کہ عمران خان کو آپ آئسولیٹ کر کے اس طرح فارغ کر دیں گے, یہ تو آپ پاسبل مجھے نظر نہیں آتا. سر یہ جو اسلحہ ملا تھا اس حوالے سے اب کیا عدالت میں چیلنج کرے گی پولیس؟ جو عمران خان کے گھر سے جو رائفلیں ملی تھی, کنچے وغیرہ ملے تھے اور باقی جو دیگر اشیاء ملی تھی, عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے پولیس اس کو؟ اگر یہ ایسا ہوتا نا تو اس کے لیے پھر میڈیا پہ پابندی لگانے کی ضرورت نہیں تھی. سب کو دکھاتے وہاں موقع پہ کہ یہ ہے ہم آئے ہیں اور یہ اسلحہ ملا. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کسی کی غیر موجودگی میں چھاپا نہیں مارا جاتا. اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے سرچ وارنٹ لی ہے تو سرچ وارنٹ کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اس میں قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. آپ اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے تو اس کے ذمے جو ڈالنا چاہے وہ آپ ڈالیں گے تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ یہ پابندی نہ لگاتے چینلز پہ, سارے چینل جو تھے انڈیپینڈنٹ ان کو بلاتے موقع پہ. چلو عمران خان تو نہیں تھا, ان کو موقع مل گیا تھا, لیکن میڈیا کو دکھاتے کہ وہاں موقع پہ ٹھیک ہے, میڈیا کو دکھانا چاہیے تھا. ترین صاحب جیسے عارف چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جتھے لے کر آ سکتے ہیں, ووٹر سپورٹر کو آنا چاہیے, آتے ہیں ووٹر سپورٹر, کیا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ عارف چودھری صاحب نے کہا کہ بھئی میں غیر جانبدار ہوں, میری رائے سے ذرا مختلف ہے. چودھری صاحب کا میں بہت احترام ہے میرے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلسفہ ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے. دنیا میں ایک نظریہ ہوتا ہے, کچھ اس نظریے کے حامی ہوتے ہیں, کچھ اس کے مخالف ہوتے ہیں, غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے,
ایک نظریے کا ایک گروپ ہم ہی ہے، ایک مخالفت دنیا بھر میں ایسا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی ہم غیر جانبدار ہیں. میرے نزدیک یہ رائے اور طرح کی ہے. دوسری بات، جو عمران خان صاحب کے ہاں اسلحہ پکڑا گیا ہے، ریاستی ادارے ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لال مسجد کا ایک آپریشن ہوا تھا یہاں اسلام آباد میں، تو جب آپریشن کمپلیٹ ہو گیا تھا وہاں جو میں خود وہ جگہ گیا تھا آگے دیکھنے کے لیے، وہاں پر جو گنیں پڑی تھی، جو اسلحہ پڑا ہوا تھا، وہ بعد میں ہی دکھایا گیا تھا میڈیا کے سامنے کہ جناب یہ چیزیں پکڑی گئی ہیں. اسی طرح خان صاحب کے پاس بھی جو چیزیں پکڑی گئی ہیں یا جو چیزیں فرض کیا اگر یہ کہا جائے جی پولیس نے خود رکھ دی ہیں، تو وہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آج کی جدید دنیا میں کوئی ایسا ہوگا کہ اب ہم 70 میں یا 80 کے 60 کے عشرے میں نہیں بیٹھے ہوئے. اب بہت چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، بہت چیزیں، دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے. تو اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا، اس پہ فنگر پرنٹس ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. دوسرا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسری جو بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے کلعدم والی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ممکن، یہ پاسبل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی کو کلعدم قرار دیا گیا ہے، وہ نام بدل کے آ گئی. نیب، عارف چودھری صاحب بزرگ ہیں، ان کو پتہ ہوگا، نیب پر پابندی ہوئی، وہ نام بدل کر آ گئے. اسی طرح جنرل مشرف کے زمانے میں پیپلز پارٹی کو روکا گیا، وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے آ گئی. پولیٹیکل پارٹیوں کو بالکل یہ کلعدم کرنے والی بات، پولیٹیکل پارٹیوں پر پابندی لگنے والی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا چاہیے. یہ پابندیوں کا جو سلسلہ شروع ہو گیا، یہ پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے نقصان دہ ہوگا. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام جو ہے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں، وہ الیکشن لڑیں. کسی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ پاکستان کے سیاسی عمل کو نقصان دہ ثابت ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق اس میں حصہ لیں. کسی کو آپ کلعدم قرار دے دیں، کمال کرتے ہیں. یہ کوئی آپ کے اختیار میں یہاں کوئی شہنشاہیت ہے؟ یہ پاکستان میں ایک آئین موجود ہے. آپ کی خواہش نہیں ہو سکتی کہ خواہشوں پہ آپ پاکستان خواہش کے مطابق نہیں چل سکتی اور یہ پابندی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر مزید بات کریں گے اس متعلق. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے. بطول میں اس پر آپ کا پوائنٹ جاننا چاہوں گی. یہ جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ساری سچویشن رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی بڑے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا جو رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلعدم قرار دینے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کو درست لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت آپ کے خلاف آپ بڑے آپریشن بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں تو ضرور چلے، لیکن ہماری تاریخ ایسی نہیں رہی ہے. ہم نے تو 2002 سے لے کے اب تک ہم دہشت گردوں سے باتیں کرتے رہے ہیں. ٹی ٹی پی سے ہم نے مذاکرات کیے ہیں، پچھلے سال تک ہماری ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے ہیں. ہم نے بڑے بڑے آپریشنز کیے، بات پہ ہم ٹیبل پہ آ گئے. تو یہ اگر ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہمارا اتنے کھلے دل کے ساتھ بات کرنا، پھر آپریشن کرنا، بات کرنا، تو پہلے یہ تو ایک اس کو ایزیوم کرنا اور اس آئیڈیا کو تھرو کرنا، یہ ایک بہت غیر جمہوری اور ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کراچی کی تاریخ میں ہم نے ایسے آپریشنز دیکھے ہیں اور ان کا کیا نتیجہ نکلا. کبھی بھی بڑے آپریشنز کسی سیاسی جماعت کے خلاف جس کو ووٹ مل رہے ہو، جس کا ووٹ بینک ہے، آپ اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے. ایون جب ہم نے ٹی ایل پی کیا تھا اسلام آباد میں، تب بھی تو آپ نے ٹی ایل پی سے بات کی، تب تو بڑے آپریشن کی بات نہیں ہوئی. تو کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بڑا آپریشن، اس کا مطلب کیا؟ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بڑے آپریشن؟ یہ اس طرح کی ٹرمز یوز کرنا، بین کرنا، کلعدم کرنا، دہشت گرد قرار دینا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جمہوری میں پرابلم. مریم نواز ایسا کہہ رہی ہیں یا رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں. یہ بالکل جمہوری ویکینڈری نہیں ہے جو آپ استعمال کریں. ایک اس کے آپ کو اس کے نیریٹو سے، لیکن کس عمران خان کے حوالے سے، کس حوالے سے آپ بڑا آپریشن کرتی ہیں؟ اور اگر کچھ لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ وہاں پہ اقبال خان یا محمد اقبال شخص کا نام تھا، پہلے شریعت محمدی صوفی محمد کے خود سے تعلق تھا، تو اس کو آپ نگراں وزیر اعظم نے تو آپ اس کو انکوائر کریں، اور اگر وہ ان کی اپلیکیشن ہے اور واقعی اگر زبان کے اندر سے آپ اٹیک کریں تو آپ اس کو انکوائر کریں.
बजाय कि बड़ा ऑपरेशन कर, जैसे बहुत सारे मामलात में अनक्लियर है, अनक्लियर है कि साफ की तरफ से कहीं से कानून तोड़ा जा रहा है तो उसको हल कैसे। और ये जो आप बैंक बात कर रही है, बैंक जैसे सजाद तरीन साहब ने भी पहले कहा था, बैंक करने से क्या होगा, आप सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसका नाम खत्म करवाते हैं, वही चेहरे नए नाम के साथ आ जाते हैं। तो ये बैन करने से, कलअदम करने से, दहशत करा देने से टीवी पे आप लोगों को नहीं मदद करते। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं पहले भी जी ठीक है, ये ठीक है, आपका पॉइंट आगे बढ़ते हैं जी कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उन्होंने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अब उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र और पंजाब के सदर भी मुकर्रर कर दिया गया है। असद महमूद साहब, मेरा सवाल आपसे है कि पहले PMLN के साथ रहे वो और फिर गवर्नर पंजाब के तौर पर, और फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर PTI के साथ रहे, फिर उसके बाद दोबारा से राहें जुदा कर ली गई, फिर उसके बाद आई खबरें ऐसी कि वो नून लीग को ज्वाइन करेंगे, अब काफ लीग को फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो पुराने तजर्बे थे वो बहुत तल्ख थे, ठीक नहीं थे, काफ लीग को ज्वाइन किया उन्होंने? मैं ना आपका ये सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा जी। इस वक्त पूरे मुल्क की जो अमूमी फजा बनाई हुई है इस हुकूमत ने भी, और फिर PTI से भी मैं कहूंगा कि ये हमारे ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये हमारे मुल्क को किस सिमत में लेके जा रहे हैं। अभी PDM से लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मुल्क के अंदर सनतें आगे चलेंगी, लोग बाहर से पैसे आएंगे, तिजारत होगी, सारा कुछ है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 11.5 महीने से जो आपने इस मुल्क का हाल देख लिया है, हर शख्स इतना परेशान है आप इसका सोच नहीं सकते। अच्छा, फिर एक और चीज देखिए, अभी जैसे बतूल ने बिल्कुल ठीक आपसे पूछा, ये कहना देखिए कौन सा ऑपरेशन करने जा रही है, पुलिस ऑपरेशन करने जा रही है, वो पुलिस जो कि हमारे यानी पब्लिक मनी से जिनको आप पैसे देते हैं, फंडिंग देते हैं, वेपन देते हैं, वो अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कौन करने जा रहा है? मोहसिन नकवी जो कि इंटरिम चीफ मिनिस्टर है, ही इज द वन हु इज गोइंग टू यूज इट। ये सवाल करने की जरूरत है। दिस इज नॉट द वे कि वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आज से, कि ये अपनी डोमेन से निकल के उनका वजीर इत्तलात जो इस वक्त पंजाब का है इंटरिम गवर्नमेंट का, और मोहसिन नकवी जो CM है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये शायद क्रॉस कर गए नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ की लिमिट को भी, और ऐसा लगता है जिस तरह की धमकियां देना। अब देखिए, हमने कभी इस तरीके से नहीं सुना था कि इंटरिम गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही हो। आप यकीन माने, यहाँ पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि अगर ये पंजाब और जो कैपिटल इस्लामाबाद की जो पुलिस है, अगर इसने इस तरीके से इस्तेमाल करना होना है तो बेहतर है, इनकी जरूरत कोई नहीं है। अभी आप इसको खत्म कर दें। हम किस सिमत के अंदर अपने मुल्क को लेके चल पड़े हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सजाद तरीन साहब से भी एग्री करता हूं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे मिल बैठ के इन सारी चीजों का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। हमें हर गुजरते दिन के साथ ही हम सबको मुश्किल में डालते जा रहे हैं। और इमरान साहब भी देखे ना, अब उठे कि जी अगर वो बजाय इसके कि उनको फोकस होना चाहिए PDM के ऊपर, सारा कुछ है, वो उनके बयान देखे वो ऐसा लगता है जी कि पता नहीं वो हर चीज को एक लिहाज से रगेद रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको होश के नाखून लेने चाहिए। हमारा मुल्क इज इन डीप ट्रबल। ये इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इन चीजों को सुधारें। आपने चौधरी सरवर का सवाल किया या आप उससे काफ लीग की बात की आपने। अब पॉलिटिकल डायनामिक्स पंजाब के अंदर टोटली चेंज हो चुके हैं। चौधरी सरवर फ्रैंकली स्पीकिंग ही हैज नो वैल्यू एंड प्रैक्टिकली टॉकिंग। चौधरी सरवर को देखे ना, पहले ही वाज इन नून लीग, इसके बाद देन उन्होंने PTI को ज्वाइन किया, और PTI के अंदर रहते हुए ऐसा लगता था कि जैसे वो शख्स मुखबर का काम कर रहा है, और उठा के उन्होंने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। ये सारी पुरानी चीजें हो गई हैं। अब लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे और ना इनको वोट डालने जा रहे हैं। जो इनके दिल में आता है वो करते रहें, बट प्रैक्टिकली चाहे आप ये देख लें, अब आप यूं समझ लें, इट इज बेसिकली द PDM वर्सेस द PTI। बाकी किसी का आपको कोई वजूद नजर नहीं आएगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। तरीन साहब, मुझे आपको एक कमेंट कीजिएगा इस पर। अब ये जो चौधरी सरवर जो है वो परवेज इलाही का खिलाफ कर पाएंगे जिस तरह उन्होंने ज्वाइन कर लिया? देखें, चौधरी सरवर जो है ना, सब दोस्तों ने उसका स्टार्ट जो है वो नून लीग से लिया। मैं चौधरी सरवर को उस वक्त से जानता हूँ जब ये पीपल्स पार्टी में था। मैं नहीं समझता कि इसको कोई इतनी अहमियत देनी चाहिए थी कि इसका हम सवाल बनाते। और इसके चौधरी सरवर एक चला हुआ कारतूस है, उसकी कोई हैसियत नहीं है और काफ लीग की कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनको अवाम के लिए को बयानिया बनाना चाहिए, अवाम की बेहतरी के लिए। वरना इमरान खान साहब जिस तरह अपना बयानिया बनाते जा रहे हैं,
باقی جو پولیٹیکل پارٹی ہیں اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چودھری سرور صاحب جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور کاف لیگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کاف لیگ کے جو بانیان ہیں انہوں نے تو 40 سال سے سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. چونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے تو ہم پول پر جاتے ہیں جو آج ہم نے پول کریٹ کی تھی سوشل میڈیا پر. اس کا پہلا سوال کچھ اس طرح تھا کہ کیا پی ٹی آئی کے خلاف کسی بڑے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے یا پھر نہیں، جس کا ہاں میں جواب 89%، جبکہ نہیں میں 11% آیا ہے. دوسرا سوال کچھ اس طرح تھا کہ کیا حکومت کا پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ درست ہے، جس کا ہاں میں جواب 37%، جبکہ نہیں میں 63% آیا ہے. اور تیسرا سوال کچھ اس طرح کہ کیا چودھری سرور قاف لیگ کو پرویز الہی کی نسبت الیکشن میں زیادہ سیٹیں جتوا پائیں گے، جس کا ہاں میں جواب 29%، نہیں میں جواب 71% آیا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.